बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाबे सिद्क़ो वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम और दौरे हाजिर का ख़ास और अहम तरीन मौजू समझा जाता है कि बातनी आँख या तीसरी आँख को कैसे हम इसको रोशन कर सकते हैं। तो इस मौजू के ऊपर क्योंकि दौरे हाजिर में बहुत सारे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और लोगों की जो है वो मामलात से फ़ायदा उठाते हैं, तो मैंने ये सोचा कि आप अहबाब को अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से इस मौजू को ऐसा अंदाज में समझा दिया जाए ताकि आप इस मौजू के ऊपर मिसगाइड ना हो, बल्कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपके जहन वजदान में इस मौजू के मुतल्लिक जो भी मामलात हैं वो क्लैरिटी के लेवल तक चले जाएं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बातनी आँख की, ठीक है, कि बातनी आँख को कैसे रोशन किया जाए। पहली बात तो ये है कि इसके बहुत सारे नाम हैं। मैं वो सारे नाम आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि हम उनको बड़े एहसन अंदाज में समझ लें। इसको तीसरी आँख भी कहा जाता है, तीसरी आँख या थर्ड आई इस नाम से भी इसको पहचाना जाता है। यूरोप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट मज़ाहिब के अंदर इसको इसी नाम से थर्ड आई और इस चीज़ को थर्ड आई को ओपन करना ये वो फलां इस तरीके से बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो तसव्वुफ़ में इसको बातनी आँख भी कहा जाता है, इसको फरासत भी कहा जाता है, इसको सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है, इसी को कशफ के मामलात में भी लिया जाता है, इसी से इल्हाम के मामलात भी हो सकते हैं, या ये उसी का एक पैरामीटर है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन कर दी। तीसरी आँख, बातनी आँख, फिरासत, सिक्स्थ सेंस, कशफ, इल्हाम, ये सारे के सारे नाम इसी एक बातनी आँख के हैं और लोग इनको अक्सर इन्हीं नामों से पुकारते हैं और इनके तगोदौ भी इन चीज़ों के लिए करते हैं। तो अहबाब, आज का हमारा जो मौजू होगा इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़, उसके अंदर मैं सबसे पहले कोशिश ये करूँगा कि बातनी आँख की हकीकत को वासिया किया जाए। फिर इंशाअल्लाह आपके सामने एक ऐसा नुक्ता रखूँगा कि इंसान के दो दिमाग हैं। साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं इंशाअल्लाह ताला ये एक्सप्लेन करूँगा और आप बड़े हैरत के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। ये हमारा दो, चले लिख देते हैं यहाँ पर, अलहदा से लिख ले ताकि मुझे भी भूल ना जाए। हकीकत तीसरी आँख लिखते हैं तो सर आप मौजू के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। इसके बाद हम बात करेंगे साइंसी नुक्ता निगाह, किसकी? दो दिमागों की। एक वजूद के अंदर दो दिमाग हैं, इसका साइंसी नुक्ता नज़र करेंगे। और फिर ये बातनी आँख या तीसरी आँख कैसे खोली जाए, इसके ऊपर भी हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ शेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन हम अपने मौजू को सही तरीके से समझेंगे। भाई मुझसे छोटी वीडियो जो है मैं बात करते हुए थोड़ा लंबा निकल जाता हूँ, मुझसे वो चीज़ उस तरीके से नहीं हो रही। इंशाअल्लाह पाक जितना मुझसे होगा मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। देखिए, और अच्छा मैं इसमें ना एक और चीज़ करूँगा कि मैं इसमें कुछ चीज़ों का जिक्र करूँगा और उनके ऊपर हम क्योंकि पहले से वीडियोस कुछ बना चुके हैं तो वो मैं उनके लिंक्स डाल दूंगा। वैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं नीचे बाज़ औक़ात फर्स्ट कमेंट के अंदर जो पिन कमेंट होता है उसमें डाल देता हूँ, या आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें। अगर आप उन जो हम मेन टॉपिक्स को यहाँ पे
کروں گا جس طریقے سے اب یہ کشف کی بات ہو رہی ہے یا ابھی ہم ڈفرینٹ آگے کچھ اور عالمینس کی بات کریں گے تو ان کے متعلق ہماری ڈفرینٹ ویڈیوز کیونکہ پہلے سے ریکارڈڈ ہیں تو پھر وہ کیونکہ ہم ان کو میں اگر ڈسکشن میں لے کے بیٹھوں تو پھر معاملہ بہت آگے تک نکل جائے گا. تو ہم ان کو میں ان کا لنک ڈال دوں گا, تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو آگاہ کر دوں گا, ہلکا سا ٹچ دے دوں گا, باقی پھر آپ اس کو خود دیکھ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا. تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں جناب یہاں پر کہ اب یہ بات ہو گئی حقیقت تیسری آنکھ اور سائنسی نقطہ نگاہ, ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, ہر ایک اچھا نا پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ لوگ چاہتے کیا ہیں. اچھا ہم کیونکہ راہ تصوف میں آپ آتے ہیں, اب جب یہ ٹاپک آپ سرچ کر کے ضرور آئے ہوں گے تو آپ کا دل ہوگا کہ میں ان چیزوں کو, اس سے لوگوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا لوگ کیا سمجھتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں انہیں کشف القبور ہو, وہ جائے کسی قبر کے اوپر, ان کے ساتھ جو اس قبر کے اندر جو لیٹا شخص ہے وہ ان کے ساتھ اس کی روح میں گفتگو ہو جائے, یا انہیں ڈفرینٹ ڈائمینشنز کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں, انہیں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائے یا بہت ساری چیزیں. اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو آگاہی دے دیتا ہوں. دیکھیں اس کی ایک بات سمجھیے, دیکھیں آپ اس جہاں پر آپ اور میں بیٹھے ہیں اور جس ہوا, یہ ہوا کی جو ڈائمینشن ہے اس میں ڈفرینٹ فریکوینسیز ہیں, ان کے اوپر ڈفرینٹ ٹی وی کے چینلز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. فریکوینسی آپ جب ٹیون کر دیں نا ٹی وی کو تو ڈفرینٹ ٹی وی کے چینلز فریکوینسی بیس, میں یہاں پہ لکھ بھی دوں اس کو, فریکوینسی فریکوینسی ان ایئر لکھ دیتے ہیں, ہوا کے اندر ڈفرینٹ فریکوینسیز ہیں. اب ان فریکوینسیز کے اوپر بہت سارے چینلز آ رہے ہیں جن کو اینٹینا وغیرہ کیچ کرتا ہے اور آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, یا بہت سارے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, یا ریڈیو آ رہا ہوتا ہے, ریڈیو کے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں, اس پہ آواز آ رہی تھی, وہ بھی کسی نہ کسی فریکوینسی کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں اب وہ ہوا کے اندر ہے, ہمیں وہ چینل دکھائی کیوں نہیں دے رہے, یا آپ ان کو سن کیوں نہیں پا رہے؟ کیوں؟ آپ کے پاس وہ انسٹرومنٹ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے یا آپ نے اس کو سننا ہے. اب آپ کے پاس ٹی وی ہے, ٹی وی کے اندر جو بھی ڈائمینشن ہے, جو بھی اس کا ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے جو انہوں نے یوز کی ہوتی ہے, وہ اس فریکوینسی کے اوپر آنے والی جو موشنز آف دی پکچرز ہوتی ہیں ان کو وہ کس میں کنورٹ کر دیتا ہے, تصویر کے اندر, یا آپ اس کو ویڈیوز کی فارم میں دیکھتے ہیں, یا آواز اس طریقے سے وہ آ رہی ہوتی پیکٹس کی فارم میں آپ ان کو دیکھتے سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ بات ہی ایسی ہے کہ اب ہم جب اس ڈائمینشن کے اندر ہیں تو ہمیں بھلا کیوں یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی, ہم کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھ پاتے, یا ہمیں کیوں ہم کسی روحانی کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتے, یا ہمیں فرشتے جو ہمارے, کیونکہ اب آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ کے کندھوں پہ فرشتے بھی ہیں, یہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے, اعلیٰ ارواح معاملات بہت ساری چیزیں یہیں پر ہیں, جن شیطان بھی یہیں پر ہیں. تو آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے, یا ہمیں کیوں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ اس پہ میں تھوڑا سا چلیں وہ عالمین لکھ دیتے ہیں. یہ جناب جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ عالمینز ہوتے ہیں, عالم ناسوت ہوتا ہے, عالم ملکوت ہوتا ہے. یہ اس میں ایک ویڈیو ہماری ہے, ویسے میں اس کو آگے آپ اس کو دیکھ لیجیے کہ جبروت, عالم لاہوت, یہاں تک میں لکھتا ہوں. آگے بھی ویسے ایک دو عالم اور بھی ہیں, جنرلائز میں آپ کو یہاں تک, اس سے آگے بھی ڈائمینشنز ہیں. اچھا جی, یہاں پر یہ عالمینز آ گئے, کیونکہ ابھی میں نے اس بات کو تھوڑا ڈسکشن میں لانا ہے تو اس لیے میں ذرا ان کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا اس میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے, یا ہمارے معاملات, اور لوگ اس چیز کے لیے ٹرائی کرتے ہیں. ہمارا مقصود یہ نہیں ہے, اچھا یہ بھی سمجھ لیں, یا ہمارا مقصود یہ کوئی باطنی آنکھ کو روشن کرنا نہیں ہوتا. جو بھی راہ تصوف کے اندر جو اللہ کی راہ پہ خالصتاً آتا ہے اس کا مقصد اللہ مانتا مقصودی و نزا کا مطلوبی, کیونکہ یہ چیزیں اس چیز کا حصہ ہے, ایک جزو ہے. جس طریقے سے آپ اگر کوئی ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس سبجیکٹ میں بہت سارے سبجیکٹ اس کے ساتھ ریلیونٹ بھی ہوتے ہیں, وہ حالانکہ آپ کا میجر سبجیکٹ نہیں ہوتے. تو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں نا ان لوگوں سے. اچھا جی, اب یہاں تک ہم نے بات کی. تو دیکھیں احباب, ہم اس عالم کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, عالم ناسوت. ہم اس وجود کے ساتھ اس عالم ناسوت کے اندر ہیں, اور ہماری جو روح ہے وہ ہمارے اندر ہے, ٹھیک ہے. اب روح کی جو لطافت ہے اس, دیکھیں اب یہ جو میں نے پیچھے فریکوینسی والی بات کی تھی, اب اس فریکوینسی والی بات کو ہم آپس میں انٹر کنیکٹ کرتے ہیں.
یہ جب ہماری روح کی فریکوینسی اور اس عالم کی فریکوینسی جس کے اندر وہ معاملات ہیں وہ جب میچ کر جاتی ہے تو وہ چیز ہمارے اوپر کھل جاتی ہے. فار ایگزامپل فرشتوں کا عالم ہے عالم ملکوت، اعلیٰ اور نیک ارواح کا عالم عالم جبروت، جہاں پہ عالم ارواح کے بھی معاملات ہیں. اس کے بعد عالم امر شروع ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بہت قرب والی ارواح ہیں وہ پھر عالم لاہوت، ہاہوت، یاہوت ان عالمین کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ عالمین کا ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے، اس کو میں لنک ڈال دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. ہمارا جو مین ڈسکشن ٹاپک یہ ہے کہ آخر کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جب ہماری روح اس حد تک لطیف ہو جاتی ہے کہ اس کی فریکوینسی، ہماری روح کی فریکوینسی اس ادر ڈائمینشن کے ساتھ جب میچ ہو جاتی ہے تو وہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین، تمام عالمین کا رب. ٹھیک ہے، اب یعنی کہ ڈفرنٹ عالمین ہیں، ڈفرنٹ ڈائمینشن ہیں، سب کو اللہ ہی پال رہا ہے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک عالم کے لیے رحمت ہے. آپ جس عالم میں بھی جائیں گے حضور کی توجہ، برکت، رحمت آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ جب اپنی روح کی لطافت کا خیال، اب روح کی لطافت کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہ باطنیات کیسے روشن کی جاتی ہے، یہ ہمارا بالکل لاسٹ ٹاپک ہے جس کو میں یہاں پر آگے ڈسکشن کے اندر لاؤں گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں اب یہاں پر ایک اور چیز آپ کو ڈیفائن کر دینا چاہتا ہوں. اب جو ہے نا انگریز یا جو ڈفرنٹ مذاہب والے ہیں وہ نا اس چیز کو حقیقت سمجھتے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں پینیل گلینڈ، پائنل گلینڈ ہے اس طریقے سے، پینیل گلینڈ اس طریقے سے نا اس کو نام دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے نا وہ آپ کی باطنی آنکھ کا حصہ ہے، یا یہ والی جگہ جو ہے، جب یہ والا جو آپ کا پارٹ ہے آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے برین کے اندر، تو جب یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اٹس مین کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا، لیکن اب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا بھی کیا معاملہ ہے، کیونکہ میں نے جب کہا تھا نا کہ سائنسی نقطہ نگاہ سے ہمارے اندر کتنے دماغ ہیں، 2 دماغ ہیں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، انشاءاللہ آپ آگے سنتے جائیں گے تو میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا. جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ. اچھا اب ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی آپ سن لیجیے. ہمارا جناب پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل میں جو قلب ہے نا، قلب جو ہم انسان کے اندر، جو انسان کا قلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں جناب روح کا قلب، وہ اصل میں، کیونکہ ہم اس کو باطنی آنکھ، فراست، قلبی آنکھ کہتے ہیں، کہ قلب کی آنکھ جب روشن ہوتی ہے تو بہت سارے معاملات کو دیکھتی ہے، تو ہم اس کو روح کا قلب کہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے باطنی آنکھ. ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ یہ والی ہے. میں اب آپ کو یہ کلیئر کروں گا کہ اصل میں ہے وہ والی، وہ ان کے وہاں سے ایک معاملہ ہوتا ہے، برکیف میں آپ کو آگے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. ٹھیک ہے، یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی تو بھی انا تو تیرا امام بھی انا، تجھے تیرا ایسا تجھ نے امام ڈھونڈنا تھا جس کی باطنی آنکھ روشن ہوتی، جس کی قلبی معاملات روشن ہوتے. کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مور لگائی ہے. کوئی بھی شخص باطنی آنکھ کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ تو بڑا خراب معاملے میں. باطنی آنکھ ہے 100% ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو. یہ جو میں نے لفظ یہاں پہ لکھا تھا نا، اسی لیے میں نے لکھا تھا یہ والا لفظ کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ اللہ کا نور ہے جو اس کی ایک نگاہ میں آ گیا، جو اس کی ایک آنکھ میں آ گیا. اب یہ اس سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا سے ڈرو. اس کی تو بہت آگے تک اپروچ ہے. مومن کی فراست قلبی سے ڈرو یعنی کہ اس کی باطنی آنکھ روشن ہے، اس سے ڈر جاؤ، یہ تمہارے اندر کے معاملات بھی جان لے گا اللہ کی توفیق سے، خود سے نہیں، اللہ کی توفیق سے. ٹھیک ہو گیا. یہ پھر ذرا معاملے اور کی طرف چلے جاتے ہیں نا لوگ. اچھا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک بڑا خوبصورت آپ کا وہ شعر مجھے بڑا پسند ہے. فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. اب آپ خود کیونکہ
ایک زندہ دل، ایک باطنی آنکھ روشن والے انسان تھے. آپ کے قلب کے معاملات روشن تھے، اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ تمہاری آنکھوں کا جو نور ہے نا وہ دل کا نور نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مانا کہ علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں. کہ جب تک قلب کے معاملات درست نہیں ہوں گے نا، پھر یہ علم فقط علم رہے گا. جب آپ عمل کے پیرامیٹرز میں سے گزر کر اصل حقیقت تک پہنچیں گے تو پھر وہ اصل سرور، پھر وہ اصل مشاہدہ، پھر وہ معاملات. یہ جو سارے معاملات ہیں وہ اصل میں مشاہدہ کے لیے ہیں. یہ مشاہدہ کے معاملات کھولتے ہیں، اور یہ اللہ والوں پہ ضرور کھولتے ہیں، کیونکہ وہ مشاہدہ کریں گے تو اللہ کی معرفت کی طرف بڑھیں گے. ڈفرینٹ طرح کے مشاہدات ہوں گے تو ہی وہ معاملات کی طرف بڑھیں گے. دیکھیں احباب، میں آپ کو نا یہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں، اور وہ بڑے ہی خوبصورت ہستی کا ہے جو کہ جن کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اب یہ ان کا نام لکھا گیا، برکت تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے آ جائے گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب سٹارٹنگ کے اندر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے. کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ڈسکشن کر رہے تھے، معرفت الہی کے اوپر بات کر رہے تھے. ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دور سے آئے تو حضور خاموش ہو گئے، صحابہ بھی خاموش ہو گئے. جب حضرت عمر فاروق چلے گئے تو پھر آپ نے اس بات کو آگے بڑھایا. تو صحابہ نے پوچھا، حضور اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام تو قبول کر لیا، تو پھر یہ خاموشی کیوں، اس بات پہ خاموشی کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، اصل میں عمر ابھی دودھ پیتے بچے کی مثال ہے علم میں، اسلام میں، معاملات میں. تو اگر یہ بات اس کے سامنے کی جائے گی تو وہ شاید اس کو ہضم نہ کر پائے، تو لہٰذا اس لیے میں اس بات کو اس پہ خاموشی میں نے اختیار کر لی. اور پھر وہی حضرت عمر فاروق تھے. اب ان کی اگلی معاملات دیکھیں، اور اگلی شان دیکھیں، اور باطنی نگاہ کے مشاہدے کا مقام دیکھیں. آپ نے ایک لشکر بھیجا جناب، میں اس کو کہیں پہ لکھوں، بڑا خوبصورت معاملہ ہے یہ، اس کو اس سے لکھتے ہیں. آپ نے ایک لشکر بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند میں، ایک شہر ہے جو مدینہ شریف سے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ وہ رکھتے ہیں پینس کو 2001.6 کلومیٹر ڈسٹنس پر ہے. ان دونوں کا آپس کے مدینہ اور نہاون جو ہے، ان دونوں کا جو آپس میں ڈسٹنس ہے نا جناب، وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 2006 کلومیٹر بنتا ہے. 2001.6 کلومیٹر یہ بنتا ہے. اب آپ بیٹھے ہیں مسجد نبی مدینہ کے اندر، مسجد نبی کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک دم سے آپ کہتے ہیں، یا ساریہ بنت زنیم الجبل الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ آپ مدینہ سے فرما رہے ہیں. اور جو ساریہ تھے نا، جو وہ تھے اس وقت اس لشکر کو لیڈ کرتے ہوئے نہاون میں، جو وہاں سے 2001.6 ہو سکتا ہے اسے بھی آگے ہوں. یہ تو میں صرف اس کا ڈسٹنس بتا رہا ہوں، ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے، تو ہو سکتا ہے نہاون میں آگے بھی ہو. تو اس ڈسٹنس پر آپ کہہ رہے ہیں، اور ساریہ وہاں پر باقاعدہ سنتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف پناہ لو اور پیچھے ہو جاؤ، اپنا رخ پہاڑ کی طرف کرو، کیونکہ وہ پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے. بیٹھے ہیں مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مشاہدہ آپ کا قلبی آنکھ کا مشاہدہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ وہاں سے 2001.6 کلومیٹر کی دوری پر. تو اب یہ کیا ہے؟ یہی بات نہیں آنکھ ہے محترم. یہ اس کو اب آپ کریں اس کا انکار، یہ تو مستند، پہلے میں نے جو آپ کو فراست قلبی والی حدیث سنائی وہ بھی مستند بات ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے یہ بھی مستند واقعہ ہے. اٹس مین کہ ہمیں یہ تو 100% کنفرم ہو گیا نا کہ باطنی آنکھ کا وجود ہے، ایک یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم اس باطنی آنکھ کا جو پوائنٹ ہے ہمارا، وہ قلب ہے، وہ یہ والا قلب ہے، یہ جگہ ہے، یہ جو
پائنل گلینڈ ہے نا یہ نہیں ہے. جو لوگ ڈفرینٹ باتیں کر کے پائنل گلینڈ اور پتہ نہیں فلاں اسٹیٹ اور فلاں اسٹیٹ اور الفا اسٹیٹ اس طرح سے ڈفرینٹ باتیں آپ کو سنائی دیں گی اس طرح سے کہ بھائی ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا وجود درست ہو جاتا ہے. اور وہ ٹکڑا کہاں پہ اشارہ فرمایا؟ یہاں قلب کی سمت اس جگہ پہ اشارہ فرما رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. بھائی سکون کا تعلق تو انسان کے دماغ کے ساتھ ہے نا. انسان کا دماغ کو سکون میں آنا چاہیے. اس پوائنٹ کو یہ جو میں نے پوائنٹ یہ جو انسان کا دماغ ہے اس پوائنٹ کو آنا چاہیے نا اس میں یعنی کہ سکون کے اندر. اللہ فرما رہا ہے بھائی قلب کے اندر سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر کرنے سے. یہ قلب کا کیا تعلق ہے؟ اچھا اب یہاں تک امید ہے کہ میں نے اچھا چلے یہاں پر ایک میں تھوڑا سا اس کے لیے سیدنا سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خوبصورت سا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ یہ قلب کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جاڑے ہو کون دلا دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے واج مہانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے واج مہانے ہو 14 طبق یعنی کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگے تانے ہوں جوئی دل دا محرم ہوئے جو شخص یعنی کہ جوئی دل دا محرم ہوئے سوئی رب پہچانے ہو. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا قلب ہے نا یہ والے جو پوائنٹ ہیں اس پوائنٹ کے اوپر اس پوائنٹ کے اندر ساری ساتوں آسمانیں 7 زمین اسی کے اندر ہیں. یہیں پہ بیڑے ہیں یہیں پہ جھیڑے ہیں یعنی کہ یہیں کے اندر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کا بے کراں سمندر بہہ رہا ہے اور اسی کے اندر آپ کا بیڑا ہے. چپو بھی آپ کے پاس ہے آپ کے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہیں پہ لہریں بھی اٹھ رہی ہیں آپ اسی کے اندر اتر کر اللہ کی ذات تک پہنچو گے. اور جو ہی اس معاملے کا محرم ہوتا ہے جو اسی کی پھر آنکھ روشن اور اللہ کا قرب اسی کو سب کچھ ملتا ہے. چلیں یہ بات تو میں نے ذرا تھوڑا سا سیدنا سلطان العارفین کا بھی حوالہ دے دیا تاکہ آپ کو ایسا انداز میں یہ بات ایک بزرگ کا بھی اور مزید اس کے اندر معاملہ ہو جائے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں سائنسی نقطہ نگاہ سے. سائنس اب دور حاضر میں جناب سائنس کہتی ہے کہ انسان کا یہ جو قلب ظاہر ہے نا اس کے اندر 4000 اسپیشل سیلز ہیں جو کیا کرتے ہیں جو کہ آپ کا نیورل نیٹ ورک بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں آپ کا جناب؟ نیورل نیٹ ورک. نیورل نیٹ ورک کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں ساری بات سمجھتے ہیں. اب انسان کا یہ جو دماغ ہے نا انسان کا اس کے اندر جناب 93 بلینس کتنے 93 بلینس سیلز ہیں جن کو نیورونز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر ایک نیورون کے راؤنڈ اباؤٹ مور دین 5000 ڈینڈرائڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ 93 بلین ایک تو سیلز ہیں اور وہ یعنی کہ 93 کروڑ یا ارب بن جاتے ہیں. اس طرح سے کوئی بہت بڑی فگر بنتی ہے. اور 5000 ہر ایک سیل کے جو اس کا نیورون ہے ہر ایک کے 5000 ریشے ہیں جو کہ آپس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے اور ایک بہت بڑا جال بنتا ہے جس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو سٹور کرتے ہیں. آپ کی میموری میں چیزیں یہ آپ کا میموری پورشن سمجھ لیں آپ اس کو. یہ ذرا تھوڑا سا سائنٹیفکلی باتیں ہوں گی ان کو ذرا وہی لوگ سمجھ پائیں گے جو ذرا تھوڑا سا کمپیوٹر سائنسز کو بھی جانتے ہوں گے سائنس کو بھی جانتے ہوں گے ان معاملات کو بھی جانتے ہوں گے. یعنی کہ یہ ہمارا ایک ایسا معاملہ بن گیا. اب ہم سمجھتے ہیں. اچھا اب یہاں پر نا میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سمجھاتا ہوں. اب جناب سائنس کہتی ہے میں نہیں کہہ رہا آپ اس کو جائے سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں کہ اب جو سائنسدان کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو قلب ہے آپ کا جو ہارٹ ہے یہ بھی ایک لٹل برین رکھتا ہے ایک چھوٹا سا دماغ رکھتا ہے. جو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ اس کے اندر یہ 4000 جو اسپیشل نیورونز ہیں یہ اسپیشل ان کو کہا گیا اسپیشل نیورونز. یہ بڑے خاص قسم کے نیورونز ہیں جو ایک چھوٹا سا دماغ
اور آپ کا یہ جو 93 بلین سیلز والا نیورون سے بہت بڑا ایک جو سٹرکچر بنتا ہے، ان دونوں کا آپس کے اندر ایک تعلق ہے. یہ جو آپ کے یہ دونوں ہیں نا، یہ دونوں، ان دونوں کا یہ آپس کے اندر کنیکٹڈ ہے، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے کیا ہے؟ یہ والا جو 4000 اسپیشل سیلز کا جو آپ کا قلب ہے نا، جس کے اندر جو برین ہے، جو لٹل برین ہے، وہ اصل میں آپ کے اس ہیوی برین کو، جو آپ کا اصل برین ہے، اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے. یہ اس کو یہاں سے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات بھیجتا ہے جن کے ذریعے سے یہ معاملات دیکھے جاتے ہیں، یہ معاملات اس کے اندر روشن ہوتے ہیں، اور یہ فیصلے جو ہیں، احساسات، یعنی کہ جو احساسات ہیں وہ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں اور یہ چیز کنٹرول ہوتی ہے. دیکھیں اب تصوف کی بات کرتے ہیں. اب یہاں پر میں تھوڑا سا تصوف کے ریلیونس سے بات کرتا ہوں. آپ سمجھیے گا، یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا، اس کو ہم، یہ جو ہے نا، یہ والی جو میموری ہے نا، اس کو تصوف کی زبان میں کہا جاتا ہے عقل معاش. ایسی عقل جو ہمیں معاش کمانے کے لیے ضروری ہے، اور اس کو تصوف اب بزرگ پہلے سے لے کے عقل ماد، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقل ماد. یہ عقل ماد ہے اور یہ عقل معاش ہے. جب انسان کی عقل ماد روشن ہو جاتی ہے نا، تو عقل ماد سے عقل معاش جو ہے، آپ کا جو ریئل برین ہے، وہ تو اتنا حد تک روشن ہو جاتا ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ یہ جو 400 اسپیشل سیلز کا جو ایک سٹرکچر بنتا ہے، جو برین کا جو معاملہ بنتا ہے، یہ اس کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. آپ کا برین اصل میں آپ کے فیصلے لے رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے اللہ کے ذکر سے تمہارے قلوب کا سکون ہے. بھائی یہ والا جو برین ہے نا، جو لٹل برین، یہ جب سکون میں ہوتا ہے تو پورا وجود سکون میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کے تابع ہے. یہ والا جو ہمارا دماغ ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو عقل ہے، جو ہمارا، دیکھیں اصل میں نا عشق جو ہوتا ہے، آپ کا عشق اس جگہ پہ ہے. احساسات اور عشق قلب کے اندر ہے، اس لٹل برین کے اندر ہے. اور جو آپ کا یہ والا جو برین ہے نا، اس کے اندر عقل ہے اور یہ سوچیں ہیں، اور یہ ڈفرینٹ طرح کے وسوسات یہ یہیں پر ہیں. اور شیطان آپ کو یہاں پر حملہ کرتا ہے، اس برین پر حملہ کرتا ہے. وہ یہاں پہ نہیں حملہ کرتا، وہ اس برین پہ آپ کے حملہ کرتا ہے، جس کو ہم لٹل برین کہہ رہے ہیں نا. اس لٹل برین کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے اور وسوسات ڈالتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کے اندر کتنے ہیں دماغ. 2 دماغ ہے. ایک ہمارا جو لٹل برین ہے جس کے اندر 400 اسپیشل سیلز ہیں، اور یہ انسان کے. اچھا، اب یہاں پر ایک اہم ترین بات، جس طریقے سے ہمارا یہ دماغ ہے نا، اس دماغ کے اندر بہت سارے معاملات ہیں. کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ کنٹرول کرتا ہے آپ کے نفس کو. آپ کا یہ جو نفس ہے نا، انسان کا جو نفس، اس کی کنٹرولنگ ہے اس کے ذریعے سے، اس دماغ کے. یعنی کہ یہ جو جس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ جو ہمارے جو دوسرے مذاہب، وہ اس جگہ پہ سمجھتے ہیں نا کہ یہاں پہ باطنی آنکھ ہے. ہم اصل میں تصوف کی روح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے اندر جو ہمارا نفس ہے، اس کا یہ سر ہے، یہ اصل میں اس کا سر ہے، یہ باطنی آنکھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے یہ والا دماغ. ٹھیک ہے، انسان کے نفس کے سارے معاملات، دیکھنا، سننا، جاگنا، چلنا، یہ وہ سارے معاملات، اس کے ذریعے سے ہم حرکت کرتے ہیں. ان کے اندر کچھ بھی تھوڑا سا چینجنگ آ جائے تو انسان کی نفس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور اگر اس برین کے اندر، یہ جو لٹل برین ہے، اس کے اندر کچھ معاملہ یہ ہے روح کے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. یہ روح کی کنٹرولنگ، اور انسان کی روح، اگر یہ معاملہ درست ہو جائے نا، اس برین کا معاملہ اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر حکومت یہی والا برین کرے گا. یہ جو اوپر والا برین ہے نا، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہی برین، پھر انسان بے روی کی طرف ہوگا، معاملات خراب کرے گا یہ وہ. لیکن اگر یہ برین کا انسان کا اوپن ہو جائے گا، یہ برین اگر صحیح ہو جائے گا تو وہ اس کو بھی کنٹرول کرے گا اور اس کے معاملات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ بات سمجھ لی. میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ جو ہمارا برین ہے، جو ہمارا سر کے اوپر جو برین ہے، وہ والا برین جو ہے وہ نفس کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. جو ہمارے قلب کا برین ہے وہ اصل میں ہماری روح کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، اب
کیونکہ ہم بات کر رہے تھے، اگر ہم یہ ساری بات کو کنکلیوڈ کریں، اب میں نے آپ کو حقیقت تیسری آنکھ بھی بتا دی، یعنی کہ آپ کو باطنی آنکھ کی حقیقت بتا دی کہ اصل میں باطنی آنکھ کہاں پر لائی کرتی ہے، وہ اس کا یہ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات ہم نے سائنسی نقطہ نگاہ سے دو دماغ، ان کی بات آپ بے شک اس کو جائے سرچ کریں، آپ کے لیے کھلا ہے نا، آپ اس کو مجھے یہاں پہ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، بھائی آپ نے یہ کہاں سے بات کی، آپ جائیں اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، سائنٹیفکلی ان چیزوں کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ہمارے بزرگ یہ چیزیں پہلے بتا گئے، عقل مات عقل معاش ایسے نہیں کی بات، وہ صاحب مشاہدہ لوگ تھے، وہ ایسے نہیں بات کرتے تھے، انہوں نے سارے کے سارے معاملات پہلے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ کی ذات نے بنایا نا انسان کو، اللہ نے جب قلب کے اوپر توجہ رکھی انسان کو بارہا قلب کی طرف توجہ دینے کا کہا کہ یہ قلب کی طرف دیکھیں، یہ قلب کو صاف کریں، یہ کریں، قلوب ذکر ہی قلوب کا ہو رہا ہے، حضور نے قلوب کا کہا، حضور نے فرمایا اگر انسان کوئی برائی کرتا ہے اس کے قلب کے اوپر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، وہ کون سا؟ یہ والا قلب ہے، تو اس کی پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب یہ روح کے قلب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر انسان نفس کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، اور جس کی پھر یہ آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اس کو کائنات نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے سمجھ لیا، اب ہم بات کرتے ہیں، اچھا پہلے میں یہ بات کر لیں کہ ہمارا یہ حقیقت تیسری آنکھ، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ گئی ہوگی، سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دو دماغ۔ اچھا اب یہ جو میں نے کشف کی بات کی تھی نا، تو اب وہ کشف کیونکہ انسان کا آپ وہ آگے بات آنی ہے، میں انشاءاللہ اس کو بھی کرتا ہوں، پھر کشف کے متعلق نا میں انشاءاللہ ایک لنک بھی ڈال دوں گا، وہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارا جو اصل مین اہم ٹاپک ہے، یہ تو ساری کی ساری پیس بنائی ہے میں نے کہ باطنی آنکھ کو اصل میں روشن کیسے کیا جائے۔ جو روشن کرنے کا معاملہ ہے نا، یہ بہت ہی خاص ترین معاملہ ہے کہ اب اصل میں کیونکہ باطنی آنکھ کو روشن بھی تو کرنا ہے نا، کیونکہ ہم جس معاملے کی طرف آئے ہیں اور جو لوگ سارے یہ ہماری ویڈیو دیکھ کے آئے ہیں، تو بھئی کیسے ہم اپنی روح کی لطافت کو اس لیول تک لے جائیں کہ ہم پہ دوسرے ڈائمینشنز کے معاملات دیکھیں۔ اچھا ایک اور بات سمجھیں، ایک چیز سمجھ لیجئے گا کہ اس کو مقصود بنا، اگر آپ نے اس کو مقصود بنا کر ہمیں اپروچ کیا، ہم بھی آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اگر آپ کا مقصود اللہ کی ذات ہے نا، اگر آپ مقصود اللہ کی ذات بنا کر آئیں گے نا، تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو اس باطنی آنکھ کو روشن کرنے کی میتھڈالوجی بتائیں گے، وہ کیونکہ اللہ کو معاملہ ہوگا تو اس طرف۔ اگر آپ کہیں گے نہیں جی مجھے کاشف ہو جائے اور فلاں، ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں، تو آپ کے اس میسج کو اگنور کیا جائے گا، ہم اس کو نہیں ڈیل کریں گے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ چلیں میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پہ میں آپ کو سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مبارک سناتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہوس کتب سب ارے ارے رے، ہوس کتب سب ارے ارے رے، عاشق جان اگیرے ہو، جس منزل نو عاشق پہنچن اتے غوث نہ باندے پیرے ہو، عاشق وچ وصال دے رہندے جنہ لا مکانی ڈیرے ہو۔ لا مکانی، یہاں پہ یہ ورڈ پہ ذرا غور فرمائیے، لا مکانی ڈیرے ہو، عاشق وچ وصال دے رہندے جنہ لا مکانی ڈیرے ہو، میں قربان تنہا تو باؤ جنہ ذاتوں ذات بسیرے ہو۔ یہ بڑا خاص نقطہ میں یہاں پہ عیاں کرنے لگا ہوں۔ جو شخص اللہ کی ذات کو بنا کے آتا ہے نا اپنا مقصد، تو اس کا پہلا قدم ہی اس عالم کے اندر ہوتا ہے، عالم لاہوت میں، عالم امر کے اندر۔ وہ پہلے قدم میں عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس جہاں کو بے قرار سمجھاتا میں۔ وہ پہلی جست میں وہ معاملہ طے کر جاتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس طرح کے معاملات میں ڈالنا نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جو ہے ان معاملات کے اندر کھو نہ جائے، کہیں اس کی مقصدیت کہیں خراب نہ ہو جائے، تو پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے جا کے تھوڑی تھوڑی کھلتی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مشاہدات بھی تو کرانا چاہتا ہے نا، پھر اپنے مشاہدات کھولتا ہے، کیونکہ اللہ اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ وہ اللہ کا پہلے ہوتا ہے، تو پھر اللہ جب اس کا ہوتا ہے تو اللہ کے سارے مشاہدات کے معاملات بھی اس پہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ٹائم لگتا ہے، تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کو کندر بنانے کے لیے کچھ آگ میں سے گزارا جاتا ہے، کچھ پروسیس میں سے گزارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ جناب جو ہماری لطافت روح ہے نا، وہ انسان کی انفس میں ہے، کیونکہ روح انسان کے اندر ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے انفس کے اندر ہے، وہ ہمارے انفس کے اندر ہے، یعنی کہ ہماری روح کا جو تعلق ہے وہ ہمارے وجود کے اندر سے ہے۔ یہ میں نے آپ کو لفظ
یہاں پہ ایک میں نے لائن لگائی ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم لطائف کے ذکر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا، وہ بڑے احسن انداز میں جانتے ہیں. اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی ایک لنک ڈال دوں گا کہ اگر آپ فرسٹ اسٹیپ لینا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ اس چیز کو شروع کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم نے اپنی، کیونکہ اب یہ لطافت روح ہمیں بھلا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ہماری روح کے اندر نا بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں ہیں. جس طریقے سے آپ کہتے ہیں ان کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ نظر آئے گا: شہوت، حسد، لالچ، کینہ، بغضیہ، تکبر وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت بولنا، یہ وہ فلاں فلاں، ہر چیز میں اپنی ذات کی سننا، اپنے آپ کو، اپنی دوسروں کا احساس نہ کرنا، شہوتیں، حسد، لالچ، کینہ، بغض، یہ چیزیں روح کو بیمار کر دیتی ہیں اور ہمارے اس قلب کی آنکھ کو بالقدر وہ جو ہے نا، اس کے جو وہ سیلز ہیں نا، جو اسپیشل سیلز ہیں، وہ اسپیشل سیلز کیونکہ ڈارک ہو جاتے ہیں. کیونکہ حضور کا فرمان آپ کو میں پہلے سے سمجھا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے، اس کا جناب یہ قلب ڈارک ہونا شروع ہو. اب اچھا، ایک اور چیز میں یہاں پہ، جیسے یہ والا جو برین ہے نا، اس برین کی ایکٹیویٹی سے انسان کو نظر کہاں سے آتا ہے؟ آنکھوں سے. یہ انسان کی ظاہری آنکھ ہے نا، یہ دیکھتی ہے. وہ برین تو نہیں دیکھ رہا ہوتا نا انسان. ایک انسٹرومنٹ یہاں پر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسٹال کیا جو اس برین کی پاور سے یہاں سے دیکھتا ہے، شبیہ بنتی ہے، اس کے پیچھے پردے پہ ایک پورا ایک نظام بنایا جاتا ہے، اور پھر انسان اپنے جو برین کے اندر اس چیز کو محسوس کر کے اس کا کوئی نہ کوئی امیج بناتے ہیں. بالکل سیم اسی طریقے سے یہ 4000 نیورونز یہاں پر ہے، لیکن ان کی شبیہ یہاں پر بنتی ہے. یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو ہمارے قلب سے تقریباً 2 انگلیاں نیچے اور تقریباً 3-4 انگلیاں لیفٹ سائڈ کے اوپر ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا یہ لیفٹ سائڈ پہ نا پہلا، یہ یہاں پر ہم پہلا اس کو ذکر بھی لوگوں کو کراتے ہیں تاکہ وہ یہ معاملات میں پاکی کے آنے معاملات شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ سمجھیے گا. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ جو 400 نیورونز کا ہمارا لٹل برین ہے، ہمارے قلب کا برین ہے، ہمارے دل کا، سمجھ اس کو دل کا برین کہہ لیں، اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ اس پوائنٹ سے ہوتی ہے، جس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے تصوف کی زبان کے اندر لطیفہ قلب. اور یہ انسان جب اس کو پاک کرتا ہے، جب کوئی بھی انسان اللہ کے ذکر سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ میرے ذکر سے قلوب کو سکون ملتا ہے، یعنی کہ قلب اس سے درست ہوتا ہے نا اللہ کے ذکر سے. حضور نے بھی فرمایا یہ قلب درست ہو گیا تو ساری کائنات، جو اندر کے معاملات ہیں، باہر کے معاملات ہیں، سارے درست ہونا شروع ہو گئے. اب جب کوئی بھی سالک اس لطیفہ قلب پہ ذکر کرتا ہے فقط اللہ کی ذات کے لیے، پہلے یہ ساتھ میں یہ بات بار بار میں دوبارہ یہ کہتا جاؤں گا، صرف اللہ کی ذات کے لیے، تو اس کی روح کی جو پاور ہے نا، اس کی روح کی جو فریکوینسی ہے نا، وہ اس عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک چلی جاتی ہے. اس کو انر سینس، اس کے اندر کا جو اس کی روح کی، اگر اس نے صحیح کیا، پہلے تو یہ سمجھ لیں، اس میں یہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم بتاتے ہیں کہ 40 ڈیز آپ اللہ کا ذکر کریں، لطیفہ طے نہیں ہوتا، وہ صرف ایک چھوٹا سا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو آگے بڑھتے جائیں نا، آہستہ 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 وہ ایک گو تھرو، ایک پہلے ایک سمجھ لیں کہ ایک اس کی ڈائی بنائی جاتی ہے نا، پہلے سے یہ لطائف تو ان سینے کے اندر موجود ہیں. سینے وچ مقام میں کہندا سانو مرشد گل سمجھائی ہو، ایو سا جو آوے جاوے ہور نہ کوئی شے کائی ہو، اسنو اسم اعظم آکھن ایا سر الہی ہو، ایا موت حیات ہے باؤ، ایا بھید الہی. اس کے اندر جو سانس چل رہا ہے، اس سانس کے ذریعے سے ہم ان کو پہلے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، جیسے ہی آپ اس کی لطافت کا معاملہ درست ہوتا ہے نا، اس کی روح ادھر اگر واقعتاً صحیح پاس ہوا، وہ شخص صحیح طریقے سے اللہ کے لیے اس نے لطیفہ کر، اس کی روح کی لطافت عالم ملکوت تک پہنچی. پھر وہ آ جاتا ہے اس مقام پر جس کو لطیفہ روح بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو روح کا مقام کہا جاتا ہے، یہ روح کا مقام ہے. پھر وہ روح پر پہنچتا ہے، یہاں پر اس کی پاکی کا سامان کرتا ہے، اس کی پاکی کے سامان سے پھر اس کو کیا ملتے ہیں، اس کو پھر اس کا جو ہے معاملہ، وہ عالم ملکوت سے جبروت تک چلا جاتا ہے اور مزید ترقی. پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس ادھر ایک
لطیفہ ہوتا ہے جس کو ہم سر کا مقام کہتے ہیں، پھر ایک لطیفہ یہاں پر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جناب خفی، پھر اخفا، پھر اس سے آگے مراقبات ہوتے ہیں، پھر وہ سلطان الاذکار ہوتا ہے. یعنی کہ روح لطیف در لطیف در لطیف در لطیف کرنے کا پورا پروسیس بھی ہے. یہ ایسے بات نہیں ہے، ہم جو آپ کو پروسیس جو ہمارے ساتھ لوگ کر رہے ہیں وہ اسی پروسیس میں سے گزر رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر کی لطافت کو بڑھا رہے ہیں. دیکھیں اب یہ لطافت بڑھے گی کیسے؟ یہ لطافت ایسے بڑھے گی کہ جب آپ ان چیزوں کا پھر ساتھ میں خیال بھی رکھیں گے نا. اب جس شخص کو اس نے ذکر کیا لطیفہ قلب پہ، اس کے نیورونز جو 4,000 نیورونز تھے جو کہ اس کا اندر جو نیورل نیٹ ورک بنا رہے تھے، جو قلب کا لٹل برین تھا وہ صحیح جاگنا شروع ہو گیا. اب وہاں پہ احساس بھی آنا شروع ہو گیا، میں نے گناہ نہیں کرنے، میں نے غلط کام نہیں کرنا، کیونکہ روح کا وہ قلب ہے، روح سوچنا شروع، اب روح کے اندر بیداری آ گئی. اچھا میں اب یہاں ایک بہت بڑا نقطہ غور بھی کھول دیتا ہوں. چلیں بول، یہاں پر اس کو کہتے ہیں جناب، جو یہ والا ہے نا، یہ جو قلب ہے نا، اس کو کہتے ہیں طفل مانی. تو طفل مانی یہ بڑا لوگ کہتے ہیں جی طفل مانی کیا ہوتا ہے جی تصوف کے اندر طفل مانی یہ ایسا، اور پھر وہ بہت ساری عادیت وحدت وہ بھی سمجھا دوں گا کسی دن، پہلے بھی تھوڑا بہت ڈسکشن کی ہے. اچھا اب یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جب انسان کا یہ والا معاملہ بیدار ہوتا ہے نا، اسی کو کہا جاتا ہے طفل مانی. اب روح بیدار ہو گئی، یہ روح طفل ہے، ابھی چھوٹی بچی والی ہے. اب اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے اب جھوٹ نہیں بولنا، شہوت کے معاملات میں نہیں، لالچ نہیں کرنے، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، طنز نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، بہت ساری. دیکھیں نا حضور، اب یہاں پہ آپ کو حضور کی، حضور ہے ان عالمین میں رحمت للعالمین. اب آپ کے پاس ایک پیرامیٹر ہے، آپ کے پاس ایک ڈائی ہے جس کو دیکھ کے آپ نے چلنا ہے، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. باقی بھی آ رہی ہے ساتھ، آپ کے انفس اندر کے معاملات درست ہو رہے ہیں. اب آپ نے انہی درستگی کے ساتھ کسی کے معاملات کو چھیڑنا نہیں ہے. آپ نے اپنے معاملات، آپ اسی لمحے سے صوفی ہوگے جس لمحے آپ اللہ سے بھی اپنے معاملات درست کریں گے اور اللہ کی مخلوق سے بھی اپنے معاملات درست کریں گے. اب جیسے جیسے انسان اپنے اس طفل معنی کو بالیدہ کرتا جاتا ہے، اس کو بیدار کرتا جاتا ہے. بھائی دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2001.6 کلومیٹر بیٹھے وہاں پر، بات بھی وہاں پر کی ہے، یعنی کہ قلبی آنکھ کے ساتھ ساتھ قلبی زبان بھی تو ہے، کوئی ایک قلبی زبان بھی ہے جس نے اس آواز کو اتنے ڈسٹنس میں پہنچا دیا کسی بھی انسٹرومنٹ کی یوز کیے بغیر. وہ ڈائمینشنز کے اندر سے گزر گئے. حضور ان کی ایسی ڈائمینشن میں تھے، وہ حضور نے ایسی نگاہ فرمائی ہوئی تھی، ایسا معاملہ کھولا ہوا تھا کہ وہاں تک بہت سارے ایسے بزرگوں کی معاملات بھی، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں اس لیے کہ ہم حضور کی ذات اور اصحاب کی ذات تک محدود رہے، تاکہ جو ہمارے سمجھنے والے ہیں ان کو ساری بات کی سمجھ ہے، ان کو پتہ چلے کہ یہ معاملات ہیں. ہم کوئی ایسے نہیں کہہ رہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے. اچھا اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پھر جو سارے معاملات ہیں نا، جب یہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ معاملہ یہ معاملہ یہ معاملہ، یہ جب سارا روشن ہو جاتا ہے نا آپ کا سینہ، یہ سارے کے سارے معاملات پھر اوپر سے جب پھر انسان کی روح کی لطافت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتی ہے، جب یہ سارے معاملات آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ کہیں کہ 10 دنوں بعد ہی، تو پھر آپ چاہے تو کسی اللہ والے کی تربت پہ بیٹھے ہو تو وہ اللہ والا آپ سے محوی گفتگو ہو جائے گا. آپ صرف علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سوچیں گے تو آپ کی حاضری ہو جائے گی، یا وہ تشریف لے آئیں گے. آپ سیدنا غوث پاک کے متعلق سوچیں گے تو ان کی طرف سے توجہات ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ ان کے ساتھ محو گفتگو ہو جائیں گے. ہر ایک بزرگ حضور کی ذات کا سوچیں گے تو مجلس محمدی میں پہنچ جائیں گے. قلبی طور پر آپ کی روح جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو جائے گی کہ حضور جب نگاہ فرمائیں گے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ. آپ کو نماز، پھر آپ کو اس لیے کہا تھا کہ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، آپ کو پھر سرور والی نماز ملے گی، مشاہدہ والی نماز ملے گی. ایسے پھر حضور نے کیوں فرمایا تھا کہ ایسے نماز مومن کی معراج ہے، مشاہدہ ہوتا ہے. مشاہدہ کس سے ہوگا بھائی؟ باطنی آنکھ سے ہوگا نا. کوئی مشاہدے کی کوئی ایسی چیز بھی تو ہوگی جو مشاہدہ کرا رہی ہے، تو اس آنکھ سے آپ کو مشاہدہ ہوگا. تو حضور نے ایسے فرمایا کہ جب تم اپنے روح کی لطافت کو ان اعلیٰ معاملات تک لے جاؤ گے تو ضرور در ضرور تمہارے اندر کی باطنی آنکھ روشن ہوگی
اور پھر اللہ تم پہ کرم کر دے گا اور تمہارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ روشن ہو جائیں گے۔ امید ہے آج کا یہ ٹاپک شاید اس میں کوئی چیز رہ گئی ہو، پر کیف میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو باطنی آنکھ کے معاملات سمجھائے جائیں۔ یہ سارے کے سارا اندر کی روح کی لطافت کو درست کرنے کا معاملہ ہے، پھر آپ کے قلب کے معاملات درست ہو جاتے ہیں اور آپ اس سفر پہ چل پڑتے ہیں۔ کوشش کروں گا اس سارے ٹاپک کو چیپٹرز میں بھی اس ویڈیو کو بھی کر دوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز باقی آپ اگر ان معاملات کو اللہ کے لیے ان معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، مزید ان کے معاملات کو کوسچن ہے، تو آپ پھر میرے واٹس ایپ نمبر بھی لکھ دیتے ہیں۔ چلیں دوبارہ سے کافی دفعہ لکھا ہوا ہے ویسے، چلیں آپ کے یہاں پہ لکھیں 0333 682 1718، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جس کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی اثر کے بعد کوئی کال بھی اگر کرنا چاہے تو وہ بھی ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے کوشش یہ کی ہے اللہ تعالیٰ میری نیت کو اور آپ کی نیت کو سمجھنے کی نیت کو، ہماری نیت کی قبلے درست فرمائیں، اور ہمیں یہ سارے معاملات اگر سمجھ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پھر ہماری مقصدیت بھی اللہ ہوگی اور ہم کسی اور معاملے میں نہیں پڑیں گے، ہم لوگوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ اب ان معاملات کو جس شخص نے صحیح سمجھ لیا تو امید ہے وہ شخص کبھی بھی مس گائیڈ نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میری باطنی آنکھ کے معاملات کیسے روشن ہوتے ہیں۔ کوئی ایسے نہیں کر سکتا جب تک آپ خود اس چیز کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کریں وہ جی آپ ایسے سکون میں، سکون آپ کے قلب کے ساتھ ہے۔ آپ جب آپ کا قلب سکون میں آئے گا، آپ کے اندر کے معاملات روشن ہوں گے، آپ بالکل تو آپ کی ساری آنکھیں جتنی بھی آنکھیں ہیں، باطنی آنکھ، سارے کے سارے، تیسری آنکھ، فراست، ہر سکس سینس، کشف، الہام، یہ ساری چیزیں کشف کونیات ہوتی ہیں آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کے متعلق۔ اچھا اس میں ایک چیز میں چلیں آپ کو چھوٹا سا نقطہ اور بھی سمجھا دوں۔ کشف ہمیشہ موسٹلی آپ کی اپنی ذات کے متعلق ہوتا ہے، چیزوں کے متعلق۔ کونیات جو ہے نا وہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ریلیونٹ چیزیں ہیں، ان کی بہت اچھے طریقے سے چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ الہیات، ڈفرنٹ طرح کا علم، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ میں آپ کو میں کو کتاب کھول کے بیٹھا ہوں یہاں پہ، میرے پاس وہ کتاب پڑھی ہے جو میں یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے قلب پہ جب چیزوں کو اتارتا ہے، آپ کے اندر کا علم جب آپ کو اندر کے قلوب کے علم سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حصہ ادا کرتا ہے، پھر چیزیں آپ کو سمجھ بھی آتی ہیں، آپ اس کو سمجھ خود بھی پاتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھا پاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ان تمام باتوں کو احسن انداز میں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاری ہے، کیونکہ اگر کوئی اور کسی کنفیوژن میں ہوگا، آپ کی وجہ سے اس کی کنفیوژن دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔